नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इन्दहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्ज़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। विसाल उर्दू की विसातत से माह जमादियुस्सानी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। उस हवाले से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के चंद गोशे आपकी नज़र कर रहे हैं। सबसे पहले सहाबी रसूल वो होता है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ज़ियारत की हो और उसी पर उसकी वफ़ात भी हुई हो। सारी दुनिया के सारे मसालिक का इस पर इत्तेफाक है कि सारे दुनिया के औलिया अत्क़िया मिलकर एक सहाबी की खाक पाक पर नहीं पहुंच सकते। गोया के सहाबी वो हुआ कि जिसने कलमे का इकरार किया और मदीने वाले की ज़ियारत की। ये दो एज़ाज़ हासिल करने के बाद अगर उसको ज़िंदगी में नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का, इबादात का, आमाल का मौका ना भी मिल सके तब भी ये सारी कायनात के सारे इंसानों से अफजल कहलाता है। जैसे सारे दुनिया के सारे इंसान मिलकर एक सहाबी को नहीं पहुंच सकते, इसी तरह सारे सहाबा मिलकर इमाम उस सहाबा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के मर्तबे और मुकाम को नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और जिस कदर एहसानात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हैं, कायनात में इस कदर एहसानात और क़ुरबानियाँ किसी और की नहीं हो सकती। इस्लाम लाने में देखो तो सबसे पहले इस्लाम लाने वाले मर्दों में से जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, और हर एक ने जब इस्लाम लाया किसी ने मौजज़ा तलब किया, किसी ने दलील तलब की, किसी ने मोहलत मांगी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने बग़ैर किसी पसोपेश के, मोहलत के, दलील मौजज़ा मांगने के, जब मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबुव्वत किया है तो आपके सामने अपने हाथ फैलाए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मुझे बैयत फरमाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। जिस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबुव्वत फरमाया उस दौरान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तिजारत की गर्ज से शाम गए हुए थे। वापस पहुँचे तो मार्केट में कपड़े बेच रहे हैं और किसी बताने वाले ने जब बताया कि इस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावा नबुव्वत किया है, वहीं पे कपड़ा छोड़ा और सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे पहुँचे और जाकर सबसे पहले ईमान कबूल करने का शर्फ हासिल किया। ईमान लाने के बाद अपना सभी कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर किया। जितना माल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगा, इस्लाम के लिए लगा, इस कदर माल किसी का नहीं लगा। और जिस कदर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की जान, माल, औलाद लगी, इस कदर किसी की कुर्बानी पेश नहीं की जा सकती।
اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دنیا کے ہر انسان کا احسان کا بوجھ اپنے سر سے اتار کے جا رہا ہوں۔ ایک کائنات میں ابو بکر صدیق ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، کل قیامت کے دن میں اس کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں آیات بھی ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافق تھا، جس نے مسلمانوں کو اذیتیں دی، تکالیف دی، اور کوئی موقع اس نے ہاتھ سے جانے نہ دیا ہو کہ اس کو موقع ملا ہو اور اس نے صحابہ کو تکلیف نہ دی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی، لیکن اس کے باوجود جب اس کے مرنے کی خبر پھیلی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھانے بھی جا رہے ہیں اور اپنا کفن بھی اس کو عنایت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ اکرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ اسلام کا غدار ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، آپ اس کو کفن عنایت فرما رہے ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا مجھ پر ایک احسان ہے جس کا بدلہ چکائے بغیر، اللہ کا نبی ہوں، میں اس طرح قبر کے پاتال میں نہیں اترتا جب تک کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہ چکاؤں۔ لکھا گیا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ یہ تھا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی لاشا پڑا ہوا تھا تو آپ کا کفن پورا نہیں ہو رہا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دراز قد کے مالک تھے، تو یہ عبداللہ ابن ابی نے اس موقع پر رحم کھایا تھا اور اپنا کرتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کفن کے لیے عنایت فرمایا تھا۔ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا کفن اس کو عنایت فرمایا۔ اسی طرح تاریخ میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو شخص اپنے گھر میں اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے اس کو بھی امن ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی تھی، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امن ہو۔ تو مورخین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں غریبوں کو نوازنے آئے ہیں، جبکہ ابو سفیان تو مکہ کے چودھری ہے، وہ وڈیرا آدمی ہے، وہ امیر طبقے کا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کیا حکمت تھی کہ ایک وڈیرے آدمی کو، ایک امیر آدمی کو نواز رہا۔ تو مورخین نے یہ نقطہ لکھا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء اسلام میں جب دعوت توحید دینے مکہ کی گلیوں میں دعوت اسلام دے رہے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علاقے کے اوباش اور بدماشوں نے آپ پر پتھر برسائے، جس سے آپ خون آلود ہو گئے، آپ کا سارا وجود اقدس لہولہان ہے۔ اس موقع پر ابو سفیان گزر رہا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس کو ترس آیا تھا، اپنے گھر بٹھایا تھا۔ آپ نے اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو سفیان کے لیے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے احسان کا بدلہ چکا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ کائنات میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے احسان کے متعلق فرمایا کہ دنیا میں نہیں چکا سکتا، کل قیامت کے دن اس کا احسان کا بدلہ چکاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ کل اللہ کے نبی کی رفاقت میں جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے 8 دروازے ابو بکر صدیق کو پکاریں گے، ہر ایک دروازہ ابو بکر کے داخل ہونے پر فخر اور سعادت سمجھے گا۔
ابو بکر کو اس احسان کا بدلہ یہ ملے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن مومن لوگوں کے لیے دیدار عام فرمائیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دیدار خاص ہوگا۔ اور جنت میں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، تمام انبیاء اکرام اپنے اپنے مقامات پہ پہنچیں گے۔ سب سے اونچا مقام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس کے نیچے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہوں گے۔ اس سے نچلا طبقہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہو۔ اب جو ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی وہ اس قدر قربت والی تھی کہ درمیان میں جب جنت میں پہنچیں گے، اتنا بڑا وقفہ کے درمیان میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے محلات ہیں، جبکہ دنیا میں تو یہ ایک پل کے لیے الگ نہیں، جو غار کے بھی ساتھی، جو زندگی کے بھی ساتھی، اور جو مزار کے بھی ساتھی، جو حوض کوثر کے بھی ساتھی، جو حشر کے بھی ساتھی، آج جنت میں اتنی دوری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے کہیں گے، یا اللہ ابو بکر سے اس قدر دوری، اس قدر جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یا تو یا اللہ مجھے ابو بکر کے پاس بھیج دے یا ابو بکر کو میرے پاس بھیج دے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، محبوب آپ کو اٹھا کے میں نیچے ابو بکر والے محل میں بھیجوں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ میں تیری خاطر تیرے رفیق کو، تیرے دوست کو نیچے سے اٹھاؤں اور تیرے پاس بھیج دوں۔ تو اللہ رب العزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان احسان کا بدلہ یہ عطا فرمائیں گے کہ جنت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں آرام فرمائیں گے جو سب سے عالی مقام ہوگا، مقام محمود، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور جب اسلام لائے تو آپ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ اسلام لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کیا، نام رکھا عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعزاز نصیب فرمایا کہ اللہ نے کسی اور کو نہیں کیا، اپنا تمام تر مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اپنی اولاد ساری قربان، اپنا آپ سارا قربان ہے۔ ہجرت کے موقع کو اگر ہم دیکھیں تو ہجرت کا موقع اتنا عظیم الشان یہ موقع تھا کہ اسی موقع کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق صرف ہجرت کی ایک رات دے دے، میں ساری زندگی کی نیکیاں دینے کو تیار ہوں۔ اس لیے کہ یہ بڑا کھٹن راستہ تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور اس مرحلے میں مکمل طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرمائی، اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پہ لٹایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ابو بکر کے لیے ارشاد فرمایا تھا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا مصلی رسول خالی دیکھ کے میرا باپ ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ رقیق القلب ہیں، رحم دل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مصلی رسول کا وارث بنے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ میرے بعد میری مسند کا حقدار، میرے بعد خلافت کا حقدار وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا یہی تو وہ شخص ہے کہ جس نے اس دنیا کی زندگی میں نبوت کا بوجھ اٹھایا۔
ہجرت کے اس کھٹن مرحلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر 6000 فٹ کی بلند پہاڑی پر سوار کر کے وہاں تک پہنچایا تھا۔ ساری تاریخ کو کھنگال لو، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے اللہ کے نبی کے بوجھ کو برداشت کیا ہے۔ نبوت کے بوجھ کو کائنات میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا ہے۔ یہی وہ کمالات تھے، یہی وہ صفات تھی، یہی وہ قربانیاں اور احسانات تھی جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد میرے منصب پہ بیٹھنے والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسند پہ بیٹھے، آپ کے مصلے کو سنبھالا، آپ کے منصب کو سنبھالا، اور پھر 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت کے نظام کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک مثال تھا، وہ سر انجام دیا۔ چنانچہ 22 جمادی الثانی مغرب اور عشاء کے درمیان میں جان آفری کے سپرد فرمائی۔ میری وصال اردو کے جملہ سامعین سے گزارش ہے کہ اس ماہ مکرم میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو پڑھیں، آپ کی سیرت طیبہ کا خصوصی مطالعہ فرمائیں۔ بالخصوص اسلامی حکومتوں سے میری گزارش ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے، ایک مثال شخصیت ہے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنے اپنے ملک میں انہی قوانین کا نفاذ کریں جن نفاذ کا آغاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔